15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क हिंदुस्तान को बरसों की गुलामी के बाद आज़ादी मिली। हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का 200 साल तक कब्जा रहा। गांधी जी और बहुत सारे लीडरों ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर हमें आपको आज़ादी दिलाई। यौम जमहूरिया के मौके पर आज हम गुफ्तगू करेंगे पद्म श्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब से और जानेंगे इस वक्त हिंदुस्तान की आज़ादी का क्या मतलब है, हमें जो विरासत में आज़ादी मिली है हम उसकी कितनी अहमियत समझते हैं। अख्तरुल वासे साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आज़ादी जो लफ्ज़ है इसके मायने क्या हैं? सबसे पहले तो मैं रियाज साहब मुबारकबाद देता हूँ अपने तमाम अहले वतन को, आपके नाज़रीन को जश्न आज़ादी की। हम बुनियादी तौर पे, जैसा आपने कहा, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए और ये आज़ादी हमें बरसों की जद्दोजहद के बाद मिली। इसमें हम नहीं भूल सकते गोखले को, हम नहीं भूल सकते तिलक जी को, हम नहीं भूल सकते लाला लाजपत राय को, नहीं भूल सकते मौलाना मोहम्मद अली जौहर को। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम अगर नहीं भूल सकते तो बहादुर शाह जफ़र को नहीं भूल सकते। तो इसके अलावा मौलाना अहमदुल्ला साहब को नहीं भूल सकते, जिन्होंने सब ने कुर्बानियाँ दी। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि गांधी जी की क़यादत में ये लड़ाई लड़ी गई और जिसमें जश्न आज़ादी जो है वो हमें विरसे में जब मिला, जब हम 1947 में आज़ाद हुए। और 1942 का वो लम्हा हम नहीं भूल सकते, 9 अगस्त का, जब बम्बई में कि हमें ये तय किया गया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया जाए और अरुणा आसिफ अली ने वो झंडा लहराया और वो नारा लगाया, जिसके नतीजे में कि अंग्रेज़ इक़्तिदार जो है उसके बुनियादें हिल गईं। आपने जो पूछा कि आज़ादी के क्या माने हैं, तो आज़ादी के माने हैं अपने आप को ग़ुलामी से आज़ाद करना, ग़ुलामी की बेड़ियों को काटना और अपनी मर्ज़ी से अपने ज़हन व ज़मीर की आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारना। हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान के रहने वाले जो थे उन्होंने यही काम किया और इस अंग्रेज़ों ने जो ताजराना ज़हनियत के साथ हिंदुस्तान आए थे, उन्होंने हमारी आज़ादी को ग़स्ब कर लिया और हमारी हुकूमतों को एक तरह से साजिशों के जाल में बिछाकर, फंसाकर एक तरह से उन्होंने उनको नाकाम बना दिया और बेदस्तपा कर दिया। इस जद्दोजहद में अगर आप देखें तो असल जो मसला है वो हुकूमत करने का मौका उन्हें 90 साल ही मिल पाया। कहने को वो रहे बहुत पुराने थे, इसमें कोई शक नहीं थे। हम सब जानते हैं कि वो कब आए थे और कब उन्होंने सूरत के अंदर और कलकत्ते के अंदर अपनी बाकायदा क्या में मंडियाँ कायम की थी। ये सब हमें पता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि 90 साल 1857 से 1947 तक जो थी मुस्तकिल आज़ादी, मुस्तकिल क्या में हुकूमत उन अंग्रेज़ों की रही। जी, जी। मैं सर यहाँ आपसे माज़रत के साथ रोकना चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि वो 1857 से लेके और 1947 तक ही उनको सही वक़्त मिल पाया हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का। 1857 को हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली जंग-ए-अज़ीम कहा जाता है, जिसमें बहादुर शाह ज़फ़र और उनके बहुत सारे जो बच्चे थे, उनके सर कलम कर दिए गए। बहादुर शाह ज़फ़र को जिला वतन कर दिया गया। मुसलमानों के हवाले से अगर बात करूँ तो पहली जंग-ए-अज़ीम में मुसलमानों का किरदार कितना रहा? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं असल में इस नुक्ते नज़र से इत्तफ़ाक़ नहीं करता हूँ। असल में मेरी नज़र में पहली जंग आज़ादी 1757 में जंग प्लासी थी, जब सिराजुद्दौला को शहीद किया गया और सिराजुद्दौला को प्लासी के मैदान में शहीद किया गया। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राम नारायण मौज़ू ने बैठकर पटना में अज़ीमाबाद में ये कहा कि गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो, कहो मजनू के मरने की, गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर तो वीरानों पे क्या गुजरी। उसके बाद जो दूसरी जंग अज़ीम हम कहना चाहिए जंग आज़ादी हमारी है, वो 1897 की है, जब टीपू सुल्तान जो हैं उनको शहीद किया गया सरंगापटम के अंदर। जी, 1799 में। 1799, सब माफ़ कीजिएगा, आपने सही कहा। इसी तरह से अगर आप देखा जाए तो फिर हम समझते हैं
کہ انگریزوں نے لڑائی کا رخ اپنی سازشوں کے ذریعے موڑ دیا دوسری طرف، اور 1831 کے اندر وہ جنگ ہوئی جس کے اندر کے تحریک مجاہدین کے لوگوں نے حصہ لیا، اور کیا میں باقاعدہ پٹھانوں کے بیچ میں اور مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں کے بیچ میں جنگ ہوئی، اور اس میں شہید ہوئے لوگ۔ اس کے بعد جو ہے 1857 آتا ہے۔ 1857 جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ وہ وقت ہے جب انگریزوں کے خلاف علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے اور انہیں بے دخل کرنا چاہیے۔ یہی وہ وقت ہے جب تانتیہ ٹوپے جیسے لوگوں نے اور کیا میں بیرک پور کے اندر کیا میں پانڈے جیسے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لڑائی لڑنی چاہیے۔ میرٹھ کے اندر یہ فیصلہ ہوا، اور یہ وہ وقت تھا جب انگریزوں کے بارے میں یہ بات پھیلائی گئی کہ وہ جو کارتوس دے رہے ہیں وہ ہندوؤں کو وہ دے رہے ہیں جس کے اندر کے گائے کی چربی ہے، اور مسلمانوں کو وہ دے رہے ہیں جس کے اندر کے سور کی چربی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک اور اشتعال پھیلا فوجیوں کے اندر بھی، اور علماء تو فتویٰ دے ہی چکے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شاملی کا محاذ ہو یا بنیادی طور پہ دلی اور میرٹھ کا مارکا ہو، پھر اس کے بعد ملک میں شمالی ہندوستان میں خاص طور سے یہ آگ پھیلتی چلی گئی، اور لیکن بہرحال اپنوں کی کچھ بیگانگی کی وجہ سے کہیے یا کچھ کہیے، بہرحال انگریزوں کو فتح ہوئی اور انگریز کامیاب ہو گئے اور ہندوستانی ناکام ہو گئے۔ ایسے وقت میں بہادر شاہ ظفر کو ہمایوں کے مقبرے سے گرفتار کیا گیا۔ ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ 1857 کی جنگ آزادی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اتحاد و اتفاق کا بہترین نمونہ ہے ہندوستانیوں کی، جبکہ ایک مسلمان ضعیف و نحیف و نزار بادشاہ جو ہے اس کی قیادت میں غیر مسلموں نے بھی انگریزوں کے خلاف اپنی جدوجہد کو آگے بڑھایا اور ایک طرح سے جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ ہم سب جانتے ہیں کہ 1857 میں کہ جنگ آزادی میں شکست کے بعد انگریزوں نے کون سے ظلم تھے جو نہیں ڈھائے۔ بقول غالب نے خود لکھا ہے کہ دلی جو تھا اس کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ہو کا عالم نہ ہو اور جہاں کیا میں پھانسی نہ چڑھائی جا رہی ہو۔ دلی سے لے کے مہرولی تک جتنے درخت تھے سبھی پہ علماء کو جو ہے پھانسی دی گئی۔ نہیں صرف دلی میں نہیں، چاندنی چوک کے اندر بھی یہی ہوا، اور بنیادی طور پہ خونی دروازہ جو ہے وہ اسی لیے مشہور ہے دلی گیٹ کے باہر کہ وہاں پہ بادشاہ کے بیٹے جو تھے ان کو گولی مار کے قتل کیا گیا اور ان کے سر کاٹ کے بادشاہ کے سامنے ناشتے میں پیش کیے گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیا میں تیمور کی اولاد اسی طرح اپنے گھر والوں کے سامنے سرخرو ہو کے آتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں بادشاہ کو گرفتار کیا گیا، لال قلعے میں مقدمہ چلایا گیا اور ان کو اس کے بعد رنگون بھیج دیا گیا، اور رنگون میں انہوں نے کیا میں آخری سانس لی اور یہ شعر کہا کہ ہے کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو یہ بنیادی طور پہ تمام ہماری جدوجہد ہے۔ اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ 1857 کے بعد یہ جنگ چلتی رہی، اور اس کے بعد ہم 1885 میں کانگریس کی بنیاد رکھی گئی، گو کہ اس کی بنیاد رکھنے والے وہ لوگ تھے جو کہ انگریزوں کے حامی تھے، لیکن وہ انسانی حقوق کے نام پر ایک طرح سے ایک تنظیم کھڑی کی گئی۔ گاندھی جی اس زمانے میں پیدا 1869 میں ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو تھے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگلینڈ سے ساؤتھ افریقہ چلے گئے، اور ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے جنگ آزادی جو تھی وہاں پر جو قبضہ تھا انگریزوں کا استعماریت کا اس کے خلاف جدوجہد کی۔ پھر وہ ہندوستان آئے، اور ہندوستان آنے کے بعد یہیں کے ہو رہے، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کے طول و عرض کا سفر کیا اور یہ حالت اندازہ لگائی کہ کس طرح سے مسلمان اور ہندوستان کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا میں انگریزوں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور انگریز ان کا معاشی استحصال بھی کر رہے ہیں۔
اس کے نتیجے میں ہم سب جانتے ہیں کہ 1919 کے اندر جلیاں والا باغ جو ہے وہ زبردست قتل عام کا جنرل منظرنامہ پیش کرتا ہے۔ جنرل ڈائر اس نے کے 13 علاوہ جی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو 1921 میں جنگ آزادی جو ہے اس نے نان کوآپریشن موومنٹ جو تھا اس کا روپ اختیار کیا، اور یہی وہ دور تھا کہ جب مولانا آزاد جیسے لوگ منظر عام پہ آ چکے تھے، اور مولانا آزاد نے 1912 کے اندر الہلال اور اس کے بعد البلاغ نکالا، اور الہلال کی جو آواز تھی اور جو اس کے اندر چنگاری تھی، اس نے بنیادی طور پہ ہم سب کے ہندوستان کے رہنے والوں کے جذبے کے اندر ایک چنگاری پھونک دی، اور بقول شیخ الہند مولانا محمود حسن جو اسیر مالٹا ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ابوالکلام آزاد نے ہم سوتوں کو جگا دیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو مولانا محمد علی جوہر کا ہمدرد اس کی بہترین مثال ہے۔ تو میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوؤں نے قربانی نہیں دی یا سکھوں نے قربانی نہیں دی یا عیسائیوں نے قربانی نہیں دی، سب نے اپنا اپنا رول ادا کیا اور اپنا کیا۔ میں صرف آپ سے جو بات عرض کر رہا ہوں وہ صرف مسلمانوں کے حوالے سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں ان کی قربانیوں کو بالکل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ سب نے مل کے اس دیش کو آزاد کرایا ہے، اس دیش کی مٹی جو ہے وہ سب کی ایک طرح سے مقروض ہے۔ موجودہ جو سیاست ہے اس سیاست کے پیش نظر یہ بات سب کو واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو بالکل بھلا دیا گیا ہے، ایک جان بوجھ کے اسٹریٹجی کے طور پر مسلمانوں کو ایسا کر دیا گیا ہے کہ اس ملک کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ بقول آپ کے ہی کہ 1757 سے لے کر ابھی تک جو ہے لاکھوں قربانیاں ہیں مسلمانوں کی، کروڑوں قربانیاں ہیں، اور دلی تو 20 سال کے لیے بین بھی کر دی گئی تھی 1857 میں مسلمانوں کے لیے، سب مسلمانوں کو نکال دیا گیا تھا یہاں سے، مساجد پہ قبضہ ہو گیا۔ موجودہ جو سیاست ہے وہ کس طرف لے کر جا رہی ہے ہندوستان کو اور اس آزادی کے مطلب اور مقصد کو؟ دیکھیے ایسا ہے کہ آزادی جو ہے، یہ آزادی جو ہے صرف آزادی کے نام پر کہ ہم انگریزوں سے آزاد ہو جائیں نہیں لڑی گئی۔ میں اس کے لیے آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ کانگریس کے سب سے زیادہ مدت تک رہنے والے صدر اور سب سے کم عمر کے صدر بنے مولانا ابوالکلام آزاد نے دہلی کی اپنی پہلی خطبہ صدارت میں کانگریس کے ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا اگر آسمان کی بلندیوں سے ایک فرشتہ اتر کر آئے اور قطب مینار کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ ہندوستان کو آزادی ابھی مل سکتی ہے بشرطے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں سوراج سے دستبردار ہونا پسند کروں گا لیکن ہندو مسلم اتحاد سے نہیں، کیونکہ اگر سوراج کے ملنے میں دیر ہوئی تو اس سے صرف ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر ہندو مسلمان اتحاد جاتا رہا تو وہ انسانیت کا نقصان ہوگا۔ تو بنیادی طور پہ یہ آزادی جو لڑی گئی کی جنگ لڑی گئی وہ بنیادی طور پہ کس لیے لڑی گئی کہ ہندو مسلم اتحاد جو ہے وہ برقرار رہے اور بحال رہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا، اور آزادی جو ہمارے پاس آئی تو وہ ایک طرح سے تقسیم کی خون آلود سورج کے ساتھ نمودار ہوئی اور طلوع ہوئی، جس کے لیے ہمیں ہمیشہ افسوس رہے گا۔ اور لیکن بنیادی طور پہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو کچھ تاریخ میں ہو چکا ہے اس پر تو ہمارا کوئی قبضہ اور قدرت نہیں ہے، لیکن ہمیں بنیادی طور پہ یہ بات مان کے چلنی چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک عظیم ملک ہے، اور ہندوستان کی عظمت کے ترانے گانے میں اقبال بھی شامل تھے جنہوں نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ بلبلیں ہیں ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ یا انہوں نے ہمالیہ کی عظمت کے ترانے گائے تھے، انہوں نے رام کی عظمت کو دوبالا کیا تھا، انہوں نے گایتری منتر کا ترجمہ کیا تھا۔ غرض یہ ہے کہ ایک طرح سے ہندو ہو یا مسلمان سب نے بنیادی طور پہ اس بات کی کوشش کی کہ وہ ہندوستان کی عظمت کو ایک طرح سے آزادی کے بعد نئے آیام تک
اور نئی بلندیوں تک پہنچائیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایسا ہی ہوا۔ آج جو دور گزر رہا ہے یہ وقتی دور ہے، قوموں کی زندگی میں وقت کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بنیادی طور پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ قوم، مسلمانوں کے حوالے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کہ وہ قوم جو سانحہ کربلا کے بعد زندہ رہی، جو سقوط بغداد کے بعد زندہ رہی، جو 1857 کے بعد زندہ رہی، جو 1947 کے بعد زندہ رہی، وہ آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گی۔ اور ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اس ملک کی اکثریت جو ہے، غالب ترین اکثریت جو ہے ہندوؤں کی، وہ سیکولر ہے، اور اسی کے بل پر ہندوستان کے اندر ایک طرح سے ہم سیکولر جمہوری نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں آزادی کے موقع پر، اور اس کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہندوستان کے مفاد میں ہے وہی مسلمان کے مفاد میں ہے۔ مسلمان کا مفاد اور ہندوستان کا مفاد ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ ہماری آزادی جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے یہاں سے اب انگریز چلا گیا، انگریز چلے جانے کے بعد ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر طرح کی نفرت، عداوت، کدورت جو ہے اس کو نکال کے الگ کر دیں۔ یہ بنیادی طور پہ سب سے ضروری بات ہے، اور ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ فرقہ پرستی سے آزادی جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ ہم غیر ملکی استبداد کے بات کریں۔ کچھ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں نے حکومت چلانے کے لیے، اپنی بنائے رکھنے کے لیے ایک طرح سے یہ کیا کہ انہوں نے پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی پالیسی اپنائی، لیکن اب جب کہ انگریز جا چکے ہیں، ہماری آزادی کو تقریباً 77 سال ہو چکے ہیں، ہمیں بنیادی طور پہ انگریزوں کا شکوہ کرنے کے بجائے خود اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ ہم فرقہ پرستی کو جنم نہیں لینے دیں گے اور آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی، بدھسٹ اور جینی، پارسی اور بہائی جو بھی ہیں، آدی واسی ہوں یا دلت ہوں، وہ سب کے سب ایک جٹ ہو کر رہیں گے، ایک ہو کر رہیں گے، اس ملک کی قسمت سے اپنے آپ کو وابستہ کریں گے اور اس ملک کو آگے بڑھانے میں اپنا رول ادا کریں گے۔ آپ سے میں بس ایک آخر میں چلتے چلتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا۔ سوال کیا، ایک التجا ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو ناظرین دیکھنے والے ہیں، اختر الباسط صاحب کو دنیا جانتی ہے کہ پدم شری ہیں، پروفیسر ہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے گوشے گوشے میں، بلکہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہی نہیں، پورے ہندوستان اور بیرونی ممالک میں بھی ان کو لوگ جانتے ہیں۔ آپ جو بات کہتے ہیں بہت ریسرچ کے بات کہتے ہیں۔ اختر الباسط صاحب کو دنیا ایک زمانے سے جانتی ہے، ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ایک کال ہوتا ہے۔ وہ کال اس لیے ہوتا ہے کہ اچانک سے کوئی بات نکلتی نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کے اور باریکی سے اپنی بات کو رکھتے ہیں۔ آخر میں سر چلتے چلتے بس یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قوم کو اس وقت کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو صرف آپسی اتحاد اور اتفاق کو جو ہے اس کو برقرار رکھنے اور بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کچھ لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں الگ کر دیں تو ہمیں انہیں ناکام بنانا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ہم آج کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یاد رکھیے، ہندوستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کی پہچان جو ہے وہ صرف کسی ایک مذہب سے نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی پہچان جو ہے وہ تمام مذاہب سے ہے۔ ہندوستان ایک عجیب و غریب ملک ہے جہاں پر کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی تمام مذہبی روایات جمع ہو گئی ہیں، جہاں جو ہمارا دستور ہے وہ تقریباً 2 درجن زبانوں کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس میں بنیادی طور پہ جو دریا ہیں وہ مختلف ناموں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف راستوں سے گزرتے ہیں، اور جا کے وہ بنیادی طور پہ بحر عرب میں اور خلیج بنگال میں مل جاتے ہیں، اور پھر بحر عرب اور خلیج بنگال جو ہیں مل کر آخر میں کنیا کماری پہنچ کر ایک نئے ہندوستان کو جنم دیتے ہیں، اور ایک نئے اتحاد کو جنم دیتے ہیں جسے بحر ہند کہا جاتا ہے۔
ہم بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے بحر ہند وجود میں آتا ہے اسی طرح ہندوستان بھی وجود میں آتا ہے، اور ہندوستان کے ملنے والوں کو اس طرح کا ہندوستان بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، جہاں پر کہ ہم سب کا یہ پیغام ہو کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا، یا جگر کے لفظوں میں اگر کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو فرد ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ بہت شکریہ سر، ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے۔ یوم جمہوریہ کے اس خاص موقع پر آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری خاص ملاقات، خاص گفتگو پروفیسر پدم شری اختر الواسع صاحب سے۔ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔